हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कामिल आर्ट ऑफ डायग्नोसिस में तमाम का खैर मकदम। अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस मैंने आज आपको कहा था कि मैं आपको नामर्दी पे जो है लेक्चर दूंगा। लेक्चर क्या है, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मरीज़ आके अक्सर ये कंप्लेन करता है कि जो है नामर्दी है, और उसका एक जुमला कह देना कि नामर्दी है वो बड़ी वसी मायनों में या बहुत ही यूँ समझ लें कि एक डेप्थ में जाके वो हम एक डॉक्टर, एक सेक्सोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट जो वो डेप्थ में जाके सोच रहा होता है, क्योंकि मरीज़ ने तो आके सिर्फ एक जुमला कह देना नामर्दी है। अब उस गरीब को ये नहीं पता होता कि उसको इनफर्टिलिटी है, मिसाल के तौर पे उसके यहाँ बच्चे नहीं हैं, बाकी सारे काम उसका बेहतर तरीके से हो रहा है, उसको औलाद नहीं है, तो वो समझता है कि ये यही नामर्दी है। ठीक है, वो आगे मरीज़ जो है डॉक्टर से कहता है नामर्दी है। जबकि हमारे उर्दू में ये जुमला कहना मर्दी है बड़ा वसी मायनों में है। इम्पोर्टेंस, बहुत सारे मरीज़ इम्पोर्टेंस भी कह देते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस अगर वो कह देते हैं तो वो ये तो मायने समझ लेते हैं कि नामर्दी से को जो है इम्पोर्टेंस कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल इम्पोर्टेंस कहते किसको हैं, और यही मैंने आज आपको बताना है। देखिए, मेल की जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं मेल की तरफ से, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। लॉस ऑफ लिबिडो, एल जो है लॉस और लिबिडो है, उसका दिल ही नहीं चाह रहा, उसका मूड ही नहीं बनता, उसको ये समझ लें कि उर्फ़ आम में मैं एक हकीम साहब के बैठा था, उन्होंने कहा होशियारी नहीं आती। यानी होशियारी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका मूड ही नहीं बनता, उसका दिल ही नहीं चाहता, और वो उस किस्म का रुझान ही नहीं है उसका। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ये लॉस ऑफ लिबिडो है, लेकिन वजूहत हम बात करेंगे। तो बिहाइंड द डिसऑर्डर या सेक्सुअल डिसऑर्डर जो उसके बहुत सारी वजूहत होंगी, उन वजूहत पे हम जब तक गौर नहीं करेंगे, उन वजूहत का जो है सद्देबाब जब तक नहीं होगा, उन वजूहत को जो है हम ख़त्म जब तक नहीं कर लेंगे, तो वो कंप्लेन तो वहीं की वहीं रहेगी। अच्छा, एक इनफर्टिलिटी मैंने बताया, एक लॉस ऑफ लिबिडो बताया, एक है पीई। पीई जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। दोस्तों, बहुत सारे मेल आके अपनी लड़कपन या जवानी यानी कि 19-20 साल 25 साल तक के जो सेक्स ड्राइव उनका है, सेक्स का जो अंदाज़ होता है, या उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो अंदाज़ होता है, उसी को वो याद रखे हुए होते हैं, और बाद में आके कहते हैं कि मुझ में नामर्दी हो गई है या मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। तो मर्दाना कमज़ोरी से मुराद जहन में आता है कि उनका प्रीमेच्योर एजाकुलेशन या सूरत इंजाल जो है वो मतलब उसका शिकार हो गए। देखिए, वो भी एक टाइप ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर है, और मरीज़ ने तो आके एक जुमला कह देना है कि नामर्दी है, और हमने उसको पूरी तरह केस टेकिंग करनी है। और केस टेकिंग या हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द पेशेंट, हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द पेशेंट या हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस, हम इम्पोर्टेंस की हिस्ट्री टेकिंग करेंगे उस नामर्दानगी की, जो उसने कहा नामर्दानगी या उसने कहा कि नामर्दी है, तो उसकी हम केस टेकिंग करेंगे। हमें लिसनर होना होगा, हमें बेहतरीन सामे होना होगा, खामोशी से हमें सुनना होगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए, मरीज़ को आई कंटेक्ट यानी आँखों में आंखें डाल के, या उसको बड़े एतमाद के साथ, अच्छी खुशदिली के साथ उससे केस टेकिंग कीजिए। लेकिन इस किस्म के केसेस में, सेंसिटिव मामला में, जब वो आके कह रहा है नामर्दी, देखिए मर्द के लिए सबसे बड़ा ये समझ लेंगे दाग कह लें, या सबसे बड़ा तकलीफ का एतराफ़ कह लें, वो यही होता है कि मर्द आगे कहे कि मैं नामर्द हूँ। तो वो पायल तक तो आजकल के दौर में हम लोग बताते हैं, शर्माते हैं, बताते हुए हिचकिचाते हैं, शर्माने से मुराद। तो फिर ये कहना कि जी मैं सेक्स के लायक नहीं रहा या मैं मर्द नहीं रहा, तो वो टोटल एक अजीब मामला होता है। इस वजह से उसकी हमें सुनना होगी। अगर वो ये समझता है कि हमारे बार बार उसके चेहरे देखने से वो घबरा रहा है, तो हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे और उसकी सुनते रहेंगे। जब तक वो बताएगा तो हो सकता है वो खुद ही इस बात को जो है वाजे कर दे, या एक्सक्लूड कर दे कि जो है इनफर्टिलिटी है, या ये कह दे कि लॉस ऑफ लिबिडो है, या ये कह दे कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, या वो ये कह दे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। देखिए, ईडी जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। एक्चुअल जो है याद रखिएगा, नामर्दी की
بہت ساری جو ہے ایک ہی لفظ نامردی کہہ دینے سے اردو میں بہت ساری ایک چیپٹر کھل جاتا ہے، لیکن امپورٹینس جو ہے وہ ایکچوئل یا ایگزیکٹلی جو امپورٹینس لفظ ہے یا ایکچوئل جو امپورٹینس ہے اس کے معنی ہیں یا وہ ہوتا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن. دیکھیے پریمیچور ایجاکولیشن ایک الگ چیز ہے، لوز آف لیبیڈو ایک الگ چیز ہے، انفرٹیلیٹی بالکل الگ چیز ہے، لیکن ہم سب کو ایک ہی اس میں ڈال دیتے ہیں لفظ میں یا ایک ہی کھانے میں ڈال دیتے ہیں اور یہ لفظ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی میں نامرد ہوں یا مجھے نامردی ہو گئی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایگزیکٹلی یہ ایکچولی جو نامردی ہے یا امپورٹینس ہے اس کو ہم کہیں گے اریکٹائل ڈسفنکشن. اریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے کہ سختی مکمل طور پر نہ آتی ہو، مکمل طور پر آتی ہی نہ ہو، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کی تعریف ہم اس طرح کہیں گے کہ اریکشن اس اریکشن کو کہیں گے جو کمپلیٹ اریکشن ہو، روٹ ٹو ٹاپ اریکشن ہو، یعنی کہ پینس کی جڑ سے لے کے پینس کے ٹاپ یعنی گلینس تک جو سپاری کہلاتی ہے اس تک اریکشن ہونی چاہیے. یہ دو الگ الگ باڈی ہیں دوستوں. جو پینس کی جو ہے روٹ کی اپنی پینس کی جو باڈی ہے گلینس سے نیچے کی جو باڈی ہے وہ الگ ہے اور گلینس الگ ہے. دونوں کی اریکشن ہونی چاہیے اور یکساں یا ایک جیسی ہونی چاہیے، دونوں میں سختی آنی چاہیے اور یکساں ہونی چاہیے. اگر ٹاپ یا ٹپ آف دی پینس جو ہے وہ سختی نہیں آ رہی ہے اس میں تو ہم اس کو کمپلیٹ اریکشن یا ایکوریٹ یا اپروپریٹ اریکشن نہیں کہیں گے. اگر اس کے پورے جسم میں یعنی کہ پورے نیچے روٹ سے لے کر اس کی جڑ سے لے کر اور اس کی پوری باڈی تک اور باڈی سے لے کر ٹاپ تک یعنی گلینس تک سختی آنا اس کے لیے ضروری ہے. اور نہ صرف سختی آنا ضروری ہے بلکہ سختی کا سسٹین رہنا یعنی اریکشن کا یا استادگی کا یا اس سختی کا سسٹین رہنا، کیپ اریکٹ ٹل یہ سمجھ لیں کہ ایجاکولیشن، اس کا سسٹین رہنا، اس کو موجود رہنا ضروری ہے جب تک کہ اس کو آرگنزم پاس ہونے کے بعد اس کا اریکشن جو ہے وہ اتنا رہے کہ آرگنزم پاس ہو جائے اور اس کو ایجاکولیشن یا ڈسچارج ہو جائے. مریض مطلب وہ شخص یا وہ جو سیکس کرنے والا آدمی ہے جب تک وہ ڈسچارج نہیں ہوگا اور اریکشن اس وقت تک رہے گا تو ہم اس کو نارمل اریکشن کہیں گے. اور اگر اریکشن اس کا لوز رہا یعنی کہ اریکشن ہوا لیکن اس حد تک نہیں ہوا کہ اس میں لوزنیس ہو یا ڈھیلا پن ہو کہ وہ پینیٹریٹ نہ کر سکے، اگر سیکسول انٹرکورس کے لیے پینیٹریشن نہ ہو، انٹرنس نہ ہو، داخل نہ ہو سکے، اس کا دخول ہی نہ ہو، تو اس کو ہم کسی بھی صورت جو ہے اریکشن نہیں کہہ سکتے. اور یہ ہو کہ اس کا اریکشن ہو اور ایٹ دا ٹائم آف انٹرکورس جو ہے وہ اریکشن ختم ہو جاتا ہو تو اس کو بھی ہم اریکشن نہیں کہہ سکتے. اریکشن ڈس آرڈر یہ ای ڈی کے دوستوں میں ابھی آج صرف ای ڈی آپ کو بتاؤں گا. ای ڈی کے جو ہے وہ کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، بیہائنڈ دا ڈس آرڈر بھی فیکٹر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان فیکٹرز کو پہلے ابتدائی طور پہ اندرونی وجوہات انٹرنسک فیکٹر اور ایکسٹرنسک فیکٹر دو حصوں میں ہم تقسیم کر لیتے ہیں. اندرونی وجوہات میں جو ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے، اس کے پیچھے کوئی جینیٹیکل ڈیزیز ہے، اس کے پیچھے جو انٹرنسک فیکٹر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس شخص یا اس مریض کے اندر سے موجود ہوتی ہے. سچ ایز یوں سمجھ لیں کہ شوگر ایک ایسی بیماری یا ایسی ڈس آرڈر ہے، اگر پیشنٹ کو شوگر ہے تو اس کو جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. اگر پیشنٹ کو دیکھیے اینڈوکرائن میں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ اینڈوکرائنل جو ہے کاز ہو سکتی ہے. جو اینڈوکرائنل کاز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا تھائرائڈ پراپر کام نہیں کر رہا ہے تو وہ جو ہے ہائپوتھائرائڈزم میں ہے یا ہائپر تھائرائڈزم میں ہے. دونوں صورتوں میں ہائپوگوناڈزم میں بھی جا سکتا ہے. ہائپوگوناڈزم کیا ہے؟ جو ہے ہائپر تھائرائڈزم یا ہائپوتھائرائڈزم
جو ہے وہ انڈوکرائنل ایشو ہے. اسی طرح شوگر جو ہے ڈائبٹیز جو ہے انڈوکرائنل ایشو ہے. لیکن اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ انٹرنسک فیکٹر میں اس کو اگر اس قسم کی کوئی تکلیف یا بیماری ہو, کوئی اوبیسٹی ہو, وہ یعنی اوبیس ہو پیشنٹ, بہت زیادہ اوبیس ہو, تو بھی جو ہے اس کو جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کی تعریف میں نے بتا دی کہ کمپلیٹ روٹ ٹو ٹاپ اریکشن ہوگی, اور وہ فرم ہوگی, اور وہ سسٹین کرے گی جب تک کہ ڈسچارج نہ ہو جائے. کتنی دیر تک سسٹین کرے گی یہ جو ہے ڈپینڈ اپون دا سیکسول انٹرکورس, وہ کتنی دیر میں ڈسچارج ہوتا ہے. دیکھیے اگر وہ انٹرنس کے بعد, یہ دخول کے بعد جو ہے اور سیکس ڈرائیو کرنے کے بعد یا سیکسول انٹرکورس کو شروع کرنے کے بعد جب تک اس کا یوں سمجھیں کہ 3 سے 5 منٹ تک اگر اس کا ڈسچارج ہوتا ہے, اور ڈسچارج ہونے کے بعد اس کے پینس میں اریکشن ختم ہوتی ہے یا وہ فلیسڈ یا پیسو کنڈیشن میں آتا ہے, تو ہم نارمل تصور کریں گے. لیکن اگر وہ اریکشن اس کی ہو ہی نہیں رہی تو اس میں جو ہے خرابی کوئی نہ کوئی ایسی ہو سکتی ہے جو اندرونی وجہ ہو یا بیرونی وجہ. بیرونی وجہ میں دوستوں ایموشنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اور جو ہے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اس طرح کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تو ایموشنل فیکٹر جو ہے اس کے لیے ہمیں اس کو مینٹلی سجیشن دینی ہوگی, اس کو اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی, اور اس کی جو ہے کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی اس کو اس قسم کی دینی ہوگی جو اس کے دل دماغ پر اثر کرتے ہوں. اگر کسی کو ڈپریشن ہے کسی بھی وجہ سے, یا کسی کو اسٹریس ہے کسی بھی وجہ سے, یا کسی کو انگزائٹی ہے, اگر انگزائٹی ہے ڈپریشن ہے تو ڈپریشن یا انگزائٹی یا اس قسم کی کیفیت میں جو سائیکولوجیکل کیفیت ہے, ایموشنل کیفیت ہے, اس قسم کی کیفیت میں بھی اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. دیکھیے اریکٹائل ڈسفنکشن دراصل تو ایکچوئل امپورٹینس ہے. اس کی وجہ کیا ہے, جب اریکشن ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ سیکس کرے گا کیا. ہاں اگر اریکشن ہو رہا ہے, تھوڑا جلدی اس کو ڈسچارج جاتا ہے, یعنی کہ پریمیچور ایجاکولیشن ہے, تو ہم کہیں گے کہ جی اریکشن تو ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جلدی جو ہے اس کا جو ڈسچارج جو ہے جلدی ہے, صورت انزال کے شکار. لیکن یہ ہے کہ جب اریکشن ہی نہیں ہوا تو پھر وہ تو ایکچوئل ہم سمجھیں گے کہ وہ ایکچوئل امپورٹینس ہے. تو دوستوں یاد رکھیے گا کہ بہت ساری وجوہات ہیں. ہم اس میں ایگزامینیشن آپ کو بتا دیتے ہیں, بڑا سمپل سا ایگزامینیشن میں. فرسٹ آف آل ہمیں پیشنٹ کو جو ہے ایگزام کرنا چاہیے اس کے جینیٹل آرگن کا. جینیٹل آرگن میں دیکھیے ٹیسٹس ہیں, اگر ٹیسٹس ہم دیکھیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹس کی جو ہے ایکچوئل اس کے سائز جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, تو وہ کہیں ہائپوگوناڈزم میں نہ ہو. تو ہائپوگوناڈزم میں ہوگا تو وہ پھر بھی جو ہے اریکٹائل ڈسفنکشن میں ہوگا. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بتا دوں کہ بچوں کے کچھ بچوں کے جو ہے ٹیسٹس جو ہے انڈیسینڈنگ مطلب ڈسینڈنگ نہیں ہوتی اور انڈیسینڈڈ رہ جاتے ہیں. تو وہ اگر کسی کا ایک ٹیسٹس اگر اوپر رہ جاتا ہے تو وہ جب تک اسکروٹم میں یا تھیلی میں نہیں آئے گا تو اس کی ڈیولپمنٹ اس طرح کی نہیں ہوگی, تو وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جائے گا. انفرٹیلیٹی, لاس آف لیبیڈو یا پریمیچور ایجاکولیشن ایک الگ چیز میں دوبارہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں. تو وہ جب ٹیسٹس اس کے سائز میں چھوٹے ہوں, جیسا کہ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کرا لیا جاتا ہے, الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ٹیسٹس جو ہے نارمل ان سائز ہیں یا سائز سے چھوٹے ہیں, تو پھر تو کوئی اور وجہ ہے اس کی. اس کو کہتے ہیں ہائپوگوناڈزم. ہائپوگوناڈزم جو ہے وہ ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اس کو جینیٹیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو جو ہے تھائرائڈ ڈسفنکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. فزیکل ایگزامینیشن میں ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کے پینس کا معائنہ کرنا ہے, ایگزامن کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ٹیسٹس کا بھی معائنہ کرنا ہے. اچھا, اگر مریض جو ہے وہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں جو ہے سیکس پارٹنر کے ساتھ, جسے ہم میں اپنے ملک میں کہیں گے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ میں جو اس کی سیکس پارٹنر ہے مستقل,
اس کے ساتھ وہ سیکس نہیں کر پا رہا، لیکن ویسے اس کی اریکشن ہوتی ہے، تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کی سائیکولوجیکل یا ایموشنل اس کی ڈسفنکشن ہے۔ اگر اس کی بیوی یا سیکس پارٹنر اس کو ذلیل و رسوا کرتی ہے، شرمندہ کرتی ہے، انسلٹنگ کرتی ہے، اس کو طنز تانے دیتی ہے، وہ اس سے پریشان ہے، تو پھر تو وہ اس عورت کے ساتھ بہت ہی مشکل ہے کہ اس کا جو ہے سیکسول انٹرکورس پراپر ہو اور اس کا اریکشن ہو۔ وہ اریکشن ہوگی اس کی، لیکن ایٹ دا ٹائم آف انٹرکورس، ایٹ دا ٹائم آف پینیٹریشن اس کی اریکشن بیٹھ جائے گی یا اس کی اریکشن لوز کر جائے گی، تو یہ ایک سائیکوجینک ایشو ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے کاؤنسلنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اور اس کی سیکس پارٹنر یا بیوی کو بھی سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایکچوئل کہانی کیا ہے۔ دیکھیے اگر رومانٹک موڈ ہوگا، رومانٹک وہ انداز سے بات کرے گا، اور بیفور انٹرکورس جو ہے فور پلے یا رومانٹک فزیکل یا گفتگو کی حد تک رومانٹک ہوگا، تو اس کی اریکشن بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ تو اریکٹائل ڈسفنکشن کو ہم کیسے چیک کریں گے؟ کیا یہ مکمل طور پر اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دوستوں گلوز ہم پہن لیتے ہیں، ایک سرجیکل گلوز ہوتا ہے وہ پہن لیتے ہیں، اور پہننے کے بعد یہ جو ہماری مڈل فنگر ہے، اس مڈل فنگر پہ گلوز پہننے کے بعد جو ہے کوئی لوبریکینٹ یعنی کہ لکوڈ پیرافین یا پیٹرولیم جیل، یا بیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زائلوکن جیل جو کہ سن کرنے والی جیل ہوتی ہے وہ لگا کر، اور اس کے جو ہے پر ریکٹل یعنی کہ ہم پی آر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں پی آر، یہ لکھا ہوا پی آر۔ تو ہم پی آر کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے ریکٹم میں ہم انٹر کر دیتے ہیں، اور پر ریکٹل، اور ریکٹل میں انٹر کرنے کے بعد اسے کسی مکمل طور پہ یہاں تک جو ہے انٹر کرنے کے بعد اس کو اوپر کی طرف جہاں اس کا پیوبک ریجن ہے، جہاں اس کے پیوبک ہیئر ہے، اس طرف اس انگلی سے مساج کرتے ہیں، وہاں دوستوں ہوتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ۔ تو مساج کرنے سے اگر اس کے اریکشن کسی حد تک بھی ہو رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو اریکشن نہیں ہو رہا تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے کہ قابل علاج ہے۔ اگر کسی کو ہم ہسٹری لیتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ مارننگ میں اریکشن ہو رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قابل علاج ہے۔ یاد رکھیے گا، بیسٹ دوا جو ویسٹرن میڈیسن میں یا اس وقت جو ہے او ٹی سی ہے، اوور دی کاؤنٹر جو بیسٹ دوا چل رہی ہے اریکشن ڈسفنکشن کی، جو بیسٹ دوا ہے وہ اس کو وائگرا لوگ کہہ رہے ہیں، یا اس طرح کی بنی ہوئی دوا کہہ رہے ہیں۔ وائگرا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایلوپیتھک دوا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس طرح کی دوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو میں آج آپ کو گولڈن پوائنٹ آف دی ڈے، گولڈن پوائنٹ آف دی اریکٹائل ڈسفنکشن دے رہا ہوں۔ تو دوستوں گولڈن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ مریض کو خربوزہ اور تربوز، میلن اور واٹر میلن اگر آپ کھلائیں تو وہی دراصل نیچرل یا فطری یا غذائی وائگرا کا کام کرے گا۔ انار اگر ہم کھلائیں، پومگرینیٹ، تو انار کھلانے سے بھی اس کا جو ہے وائگرا کا وہ کام کرے گا۔ انار کا جوس پلائیں تو بھی وائگرا کام کرے گا۔ جینسنگ ہوتا ہے، جینسنگ، تو آپ اگر جینسنگ دیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ بیسٹ اس کی غذائی یا ڈائٹری طور پہ اسے جینسنگ دیں گے، یا میڈیسنل اسے جینسنگ دے سکتے ہیں۔ میڈیسنل بیسٹ میڈیسن میرے اپنے ایکسپیرینس میں ہے کہ میں نے پیشنٹ کو دی اور بڑا اچھا رزلٹ پایا، یوئمبینم اگر آپ اس کو دیں گے تو اس کا بھی بڑا اریکٹائل ڈسفنکشن میں بڑا رول ہے۔ ایک ایسا کیس جو تقریباً مجھے یاد ہے کہ 1999 میں یا 2000 میں میرے کلینک پہ تھا، تو اس کو کئی لوگوں نے، کئی ڈاکٹرز نے اس سے معذرت کر لی تھی۔ اس کو جب میں نے یہ ایگزامن کیا تھا دوستوں، پر ریکٹل پی آر والا ایگزامن، تو میں نے اس کو تسلی دی تھی کہ بہتری ہو سکتی ہے۔ یوئمبینم سے رزلٹ آیا تھا۔ بہترین ڈائٹ، اچھی ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے۔ مکمل طور پر وائٹامنس کے ساتھ اگر اس کو ڈائٹری ڈیفیشنسیز کو ختم کر دیا جائے تو اریکٹائل ڈسفنکشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ٹیسٹوسٹیرون کا اس میں رول ہے، اریکشن میں ٹیسٹوسٹیرون کا اس میں رول ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ٹیسٹوسٹیرون
ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسرسائز میں ویٹ لفٹنگ اگر ہم کرتے ہیں، ویٹ لفٹنگ ایک ایسی ایکسرسائز ہے دوستو جو ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کو بڑھاتی ہے۔ اچھی ڈائٹ، بہترین نیند، اچھی نیند، بہترین ماحول، کھلی ہوئی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویٹ لفٹنگ ایکسرسائز میں جو واکنگ ہے وہ بھی بڑی اچھی ایکسرسائز ہے، سوئمنگ ہے وہ بھی بڑی اچھی ایکسرسائز ہے، لیکن ویٹ لفٹنگ جو ہے وہ ہمارے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھاتی ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون لیول اگر جسم میں پورا ہوگا تو الیکشن زیادہ بہتر ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا آج کل دوسرا گولڈن پوائنٹ کے لیں، دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کے لیں کہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بہت کم ہو تب بھی الیکشن ہو جاتی ہے، اور الیکشن اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ سیکسول انٹرکورس کر سکتا ہے۔ تو ٹیسٹوسٹیرون کا رول ہے ضرور، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہم چل نہ سکیں۔ ٹیسٹوسٹیرون مردانہ ہارمون کہلاتا ہے، لیکن وہ مردانہ ہارمون اس لیے ہے کہ وہ ہمارے پورے جسم میں بہت زیادہ اس کا رول ہے، بہت زیادہ اس کی کارکردگی ہے، اس کا کیا کیا کام ہے، کیا کیا فنکشن ہے ٹیسٹوسٹیرون کا، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ صرف اتنا بتانا تھا کہ ٹیسٹوسٹیرون کی اضافی مقدار جو ہے ہماری ویٹ لفٹنگ سے ہوتی ہے، اچھی ڈائٹ سے ہوتی ہے، کمپلیٹ ڈائٹ سے ہوتی ہے، ڈائٹری ڈیفیشنسیز میں اگر ہم سپلیمنٹ دیں اس سے ہوتی ہے، زنک دینے سے بھی ہوتی ہے، زنک اورلی دینے سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ہم وائٹامن اور پوری طرح سے ڈائٹری اس کو وہ دیں گے سپلیمنٹ تو بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اگین کہہ رہا ہوں کہ میلن، واٹر میلن یعنی کہ خربوزہ، تربوز، انار کا جوس، اور ہمارا جنسنگ کئی قسم کے آتے ہیں، لیکن وہ اچھا جنسنگ فریش ہو، کہتے ہیں کہ جو روٹ والا جنسنگ ہے، جڑ جو جنسنگ کی، وہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے، اور میں نے یوہیمبینم سے بہت زیادہ رزلٹ آتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو یہ تھا اریکٹائل ڈسفنکشن۔ اریکٹائل ڈسفنکشن دوستو الگ چیز ہے ایز کمپیئر ٹو پری میچر ایجیکولیشن۔ اور یاد رکھیے کہ پینس کا سائز کیا ہوتا ہے، نارمل سائز کیا ہونا چاہیے، اس کی موٹائی کیا ہونی چاہیے، پری میچر ایجیکولیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور پری میچر ایجیکولیشن کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، لاس آف لیبیڈو کیا ہے، لاس آف لیبیڈو کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور سب سے آخر میں انفرٹیلیٹی، اللہ نہ کرے کہ اس میں بانجھ پن ہو تو وہ بانجھ پن ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اور بانجھ پن کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، یہ آئندہ کے ٹاپک ہوں گے۔ اریکٹائل ڈسفنکشن دوستو اصل میں امپورٹنس کہلاتا ہے، پیشنٹ آگے تو ایک جملہ کہہ دیتا ہے، یہ میں نے بار بار آپ کو کہا ہے، اس کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے بات کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کو آپ نے بہتر کرنا ہے۔ اس کی تعریف بھی میں نے بتا دی، اس کی بہترین نیچرل وغیرہ بھی بتا دیا، آپ دیکھیے اور انشاءاللہ دعا دیجیے گا۔